बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज अरबाईन नववी के सिलसिले में अगली हदीस की क्लास में हाजिर हैं, मौजूद हैं। और मैं जब भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तौफीक, तो मैं दिल से महसूस करती हूँ कि वाकई अल्लाह ताला की तौफीक होती है। बहुत दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि शायद आज की क्लास मैं नहीं ले पाऊंगी। आज भी सुबह से बिजली का और नेटवर्क का इशू था, और इसके अलावा बाज़ दफ़ा कोई तबीयत साथ नहीं दे रही होती, और भी इश्यूज होते हैं, सबके साथ होते हैं। लेकिन हर दफ़ा मैं हैरान होती हूँ अपने अल्लाह ताला पे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो फिर से तौफीक देते हैं। तो आप लोग भी अपनी नीयतें ज़रूर खालिस रखें अल्लाह ताला के लिए, कोशिश जारी रखें। नेकी का मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं भी मिलता तो आपकी कोशिश देखी जाएगी, आपका आना, आपका हाजिर होना, आपकी हाजिरी काउंट हो जाएगी। बस हाजिरी को यकीनी बनाएं। ठीक हो गया? चलें जी, शुरू करते हैं। ये जो हदीस है, हदीस नंबर 11 अरबाईन नववी से ली गई है। ये जामिया तिरमिजी और कुछ और बुक्स में भी आपको मिलेगी। ये हजरत जो हसन है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो रिवायत करते हैं। और एक बहुत मुख्तसर है, कुछ जगहों पर अल्फाज इससे ज्यादा है। कुछ जगहों पर ये जो अल्फाज नीचे दिए हुए हैं ना, ये एक्स्ट्रा नहीं, मेरा मतलब है कि ये भी साथ लगे होंगे इधर। इस तरह से हदीस जरा लंबी होगी, लेकिन वो इन्होंने इधर लिख दी है। और जो मेन पॉइंट है ना, वो इतना ही है। बस ये इतनी हदीस है, ये वाली जो मतन आप कह लीजिए। बाकी तो सनद होती है ना, किसने किससे सुना, क्या है, और उस पर पूरी रिसर्चेज, उसका अलग डिपार्टमेंट है। ये है मतन। लेकिन ये पूरे हमारे दीन पर ये छाई हुई है। इंसान बाज दफा, ये हमारे अंदर एक चीज आप कह लें हमारे साथ साथ चलती है। कभी हमें अपने ऊपर शक होता है। अपने ऊपर तो बहुत ही होता है, पता नहीं मैंने ये नमाज सही पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पता नहीं 3 रकतें पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, फिर पता नहीं चूल्हा मैं कहीं चलता तो नहीं छोड़ आई, पानी कहीं मैंने पता नहीं टैप बंद की है या नहीं की, घर का दरवाजा लॉक किया है कि नहीं किया, पता नहीं ये है, पता नहीं वो है। ये शक बहुत रहता है। फिर कभी दूसरों पे शक करते हैं, बहुत शक करते हैं। और आमतौर पे यही शक करते हैं जी कि इसने ये सोचा होगा, इसने ये चाहा होगा। लोगों के दिलों में हम उनके हाल भी जान लेते हैं। हम अपने काम कभी नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला के जो काम है वो हम बखूबी फतवे देंगे लोगों पर, और अल्लाह ताला के कामों में टांग अड़ाएंगे। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें नहीं पता वो क्या है, उन्हें नहीं सही से अदा करेंगे। फिर इसके अलावा दीन के, शरीयत के बहुत सारे मामला हैं, जैसे मैंने नमाज अभी जिक्र की, उनमें इंसान शक में पड़ जाता है। बाज दफा जैसे बहुत सारे लोग गैर मुस्लिमों के साथ रहते हैं, तो वो वहां पर हलाल हराम का बहुत ज्यादा अक्सर शक में चीजें डालती हैं। और एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। और इनके मसाइल, ये फिकी मसाइल की तरफ चले जाते हैं। वो जवाब जाहिर है मैं ना इतनी लंबी लिस्ट शेयर कर सकती हूँ उनके। वो इसके लिए फिर वो आपको मुफ्ती साहबान बताएंगे। इल्म होना जरूरी है। जैसे अगर आपको नमाज के दौरान शक हुआ कि पता नहीं आप ये गैस तो नहीं पास हो गई, हवा तो नहीं खारिज हो गई, अब उसका आपको पता होना चाहिए कि दीन क्या कहता है, हदीस से क्या पता चलता है। कि या तो आपने सुनी हो आवाज, या फिर आपको स्मेल आई हो, ठीक है, वरना नमाज जारी रखें। वो एक और चीज है। फिर वुजू में बार बार शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं। पता नहीं मैंने ये स्टेप किया था ये नहीं किया था, पता नहीं वो उसको मैंने धोया था ये नहीं, या पता नहीं इस तरह से। तो वो ये है कि आपने एक दफा किया है, बिस्मिल्लाह पढ़ के होशो आवाज से शुरू किया, बाकी बस कॉन्फिडेंट रहे कि आपने किया है। तो ये सारी चीजें आपके इल्म होना चाहिए इन चीजों के बारे में, या आप पूछ सकते हैं किसी से। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बात कर रही हूँ ना, कभी खुद पे शक पड़ता है, कभी किसी पे, कभी खाने पीने की चीजों पे, कभी, तो जिस चीज पे शक पड़े ना, बस उसे छोड़ देना चाहिए। ये है इस हदीस का मेन पॉइंट। शुबा में, ये शुबे में डालने वाली चीजों को छोड़कर, शक यानी कि शुबा या शक कह लें, शक ना डालने वाली चीजों को अपनाओ, ये है मेन। आप छोड़ दें, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने 3 रकतें पढ़ी हैं या 4, तो 3 तो कंफर्म है ना कि पढ़ी हैं। तो आप समझें कि मैंने 3 पढ़ी हैं, और जब पूरी नमाज मुकम्मल होने के करीब आ जाए, तो आखिर में 2 सजदे, जिसे सजदा साहब कहते हैं, वो अदा करके सलाम फेर लें। अगर तो आपने 3 पढ़ी है तो 4 हो जाएंगी। 4 पढ़ी है तो हदीस के मुताबिक ये शैतान
کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر یہ مختلف الفاظ ملتے ہیں، اس کو تکلیف ہی ملے گی، پہنچے گی اس آپ کی اس حرکت سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی آئے گی آپ کی حرکت، یہ سجدہ جو ہے کرنا. تو یہ سب چیزیں تو آپ پھر اس چیز کو چھوڑ دیں، کنفیوز نہ ہو آپ. بس جو کم والا ہے نا نماز کے اندر، آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں نے ایک پڑھی ہے یا دو، ایک تو کنفرم ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایک پڑھی ہے، دوسری جو ہے اس کو آپ چھوڑ کے اینڈ پہ اس طرح سے آپ کر سکتی ہیں. باقی اس کی پھر اور مسائل کی طرف چلا جائے گا. پھر آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا یہ میں باہر رہتی ہوں، یہ حلال ہے یہ حرام، اگر تو کنفرم اوپر حلال لکھا ہے، آپ کو کنفرم ہے تو استعمال کر دیں. ذرا سا بھی کوئی ایسا انگریڈینٹ ہے کہ وہ آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، اوپر لکھا ہے یا نہیں لکھا، یا لکھا بھی ہے پھر بھی آپ کا دل آپ کنفیوز ہو رہی ہیں، چھوڑ دیں، نہ استعمال کریں. ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی الکوہل، ان کی یہ جو شراب وغیرہ کا کوئی کاروبار ہوتا ہے، یا پہ ان ہوٹلز میں آپ کو شک پڑ سکتا ہے کہ پتہ نہیں برتن صحیح دھوئے ہوں گے کہ نہیں، اسی میں مجھے کھانا نہ دے دیں، مت جائیں ادھر، چھوڑ دیں اسے. یہ ایون ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیسے یکم رمضان، ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے، جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائے، اور کنفیوژن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ کنفرم ہونا چاہیے. کسی نے چاند دیکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں رکھنا ہے. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو شک والی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. اب آگے میں نے بتایا نا اس کی بہت تفصیل ہے، وہ اس کلاس کا میرا نہیں ہے ٹاپک، میں سمپل آپ کے سامنے اس کو رکھتی ہوں. ان ابی محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب. ابو محمد کنیت کن کی؟ حضرت حسن کی. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے لاڈلے نواسے، اور یہاں پر ریحان آتی ہی ان کے پھول انہیں کہا جاتا ہے. اور ان سے محبت، یا اہل بیت سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں ساری فیملی ان کی آ جاتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں. یہ تو نہ جانے کن فرقوں میں ہم بٹ گئے ہیں، اور ہم نے کچھ چیزوں کو لیبل لگا دیا، یہ ان کی ہیں یہ ہماری ہیں، اور کسی کو کچھ صحیح لگ رہا ہے کسی کو کچھ صحیح لگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان سے محبت کرنا. اور یہ بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرا یہ بیٹا یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور حضرت علی کے بعد جب حضرت حسن کو بنایا گیا خلیفہ، لیکن وہ پھر حضرت امیر معاویہ اور ان کے درمیان جو تھوڑے مس انڈرسٹینڈنگ جو بھی ایشوز تھے، تو حضرت حسن نے اپنی سیٹ چھوڑ دی تھی 6 ماہ کے بعد ہی. بہت بڑی یہ سیکریفائس تھی، اور ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. کوئی اپنی کرسی نہیں چھوڑتا ہے، یاد رکھیے گا. لیکن اتنے نیک سیرت، اب اتنی ان کی ریزیمبلنس تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملے گا نا تو یہ صحابہ کرام کے چیپٹر میں ان کو ایکسپلین کریں گے. اتنی بڑی ہستیوں کو چند الفاظ میں ایکسپلین کرنا مجھے خود سے اچھا نہیں محسوس ہو رہا ہوتا. حسن یہ ان کی کنیت ہے جی. کنیت کا مطلب آپ پتہ ہے نا، عرب میں کنیت مسٹ ہوتی تھی تقریباً. وہ پھر کنفرم ہو جاتا تھا جی کہ حسن تو بہت سارے لوگوں کا نام ہوگا، کون سا والا؟ ابو محمد، اس طرح سے. تو پھر اکثر ان کو کنیت سے بلاتے تھے. جیسے حضرت علی کی ابو تراب تھی، ایک دفعہ وہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے ان کو ابو تراب کہا. تو اس کے بعد وہ پسند کرتے تھے کہ لوگ انہیں اسی نام سے پکاریں. سب کی کنیت ہوتی ہے عرب میں، اس کا بہت رواج تھا. تو یہ ان کی کنیت. اور آگے یہ حسن بن علی، حضرت علی ابن طالب، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے الحسن ابن علی ابن ابی طالب، حسن بن علی بن ابو طالب کہہ لیں یا ابی طالب کہہ لیں. ابو اور ابی، یہ گرامر اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہوگا کہاں ابو آتا ہے کہاں ابی آتا ہے، ایک ہی چیز ہے. سبتی رسول اللہ، سبت کہتے ہیں نواسے کو، سین با طا اور ہا فا دال دال، حفید وہ کہتے ہیں پوتے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. وریحانتہ، ریحان یہ کیا ہوتا ہے؟ پھول اور یا خاص قسم کی خوشبو، بہت خوبصورت بہت زبردست قسم کی خوشبو. پھول کو بھی کہتے ہیں اور خاص خوشبو کو بھی کہتے ہیں. رضی اللہ عنہما، ہما سے مراد حضرت حسن بھی حضرت علی بھی، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں. قولا حفظت من رسول اللہ،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کیا، یعنی کہ یہ بات یاد کی ہے، یہ یاد کر رکھی ہے. دا، چھوڑ دے. ما یریبو کا، یہ کچھ جگہوں پہ شاید یہ یا کے اوپر آپ کو پیش ملے، لیکن میں نے جتنی جگہوں پہ دیکھی ہے مجھے زیادہ تر یہ زبر کے ساتھ ہی ملی ہے. را یا با، ریب ہوتا ہے شک. ایسا یہ سورہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 2 نہیں ہے، ذالک کتاب لا ریب فی، یہ وہ ریب ہے. تو ایسا شک جو کسی کو بے چین کر دیتا ہے، مسترب رکھتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ پتا چلتا ہے کہ یہ چیز غلط تھی، نہیں کہ اس شک کا اینڈ پہ پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہی تھا. ما یریبو کا، جو تجھے شک میں ڈالے. دا، چھوڑ دے. ماں، اس کو جو یریبو کا تجھے شک میں ڈالے. الا، طرف اس کے. ما لا یریبو کا، اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے. پھر با محاورہ جب ترجمہ کریں گے تو اس طرح کریں گے، شک میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کے شک میں نہ ڈالنے والی چیزوں کو اپنا لو. یہ پھر اس کا با محاورہ بنے گا. میں نے ابھی جو رکھا وہ ایک ایک ورڈ کا الگ سے رکھا تھا. رواہ ترمذی، یہ ترمذی، نسائی اور بھی جگہوں سے ہی پتہ چلتی ہے، انہوں نے بس اس کا حوالہ دیا. حدیث حسن، میں نے شروع میں کچھ حدیث کی بہت تھوڑا سا آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا. حدیث کی کچھ اقسام ہے جس میں یہ ایک حسن کے درجے پر ہوتی ہے. ایک بعض ہوتی ہے صحیح، بعض ہوتی ہے حسن، پھر ہوتی ہے کچھ ضعیف، پھر ہوتی ہے موضوع. تو یہ کیٹیگری ہے، اور ایک کیٹیگری نہیں ہے، حدیث کی مختلف لحاظ سے مختلف کیٹیگریز ہیں. تو میں نے بہت زیادہ اس شروع میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر نہیں کی تھی کہ ایسا نہ ہو میرے شروع کے لیکچر سن کے آپ لوگ بھاگ ہی جائیں کہ پتہ نہیں کیا پڑھانے والے ہیں ہم اس میں. تو میں نے کوئی لمبی چوڑی نہیں کی تھی، لیکن آپ کو موقع ملے تو پہلی ریکارڈنگ یا دوسری ریکارڈنگ دونوں آپ تھوڑی سی ہیں دوبارہ سن سکتی ہیں. باقی اگر مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ریاض الصالحین میں وہ تو ہے ہی ریکارڈنگ، اس میں میں تھوڑا سا ان چیزوں کو دوبارہ سے شیئر کرنا چاہوں گی، لیکن تھوڑا تھوڑا. میں اس کا فلو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد کر رکھی ہے. ان سے نہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو کوئی چیز یاد ہے کہ آپ کے نانا نے آپ کوئی بات ان کی، کوئی آپ جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا بیٹھ کے، ان کی کوئی بات بتائیں یا آپ نے کوئی بات سنی ہو. تو حضرت حسن نے یہ بات بتائی تھی، شک میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر شک میں نہ ڈالنے والی چیزوں کو اپناؤ. اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. ترمذی نے اسے حسن صحیح. اب یہ حسن صحیح بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک اصل میں سب سے ٹاپ کیٹیگری ہوتی ہے صحیح، ہر لحاظ سے اس میں کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. کہاں کہاں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ مختلف جگہوں پر ہو سکتی ہے. پہنچانے والے کے اندر ہو سکتی ہے، اس کے کریکٹر میں، اس کے حافظے میں، پھر اس کے ورڈز میں، اور بھی جتنی پیمانے ہو سکتے ہیں نا، ان سب سے جو کامیاب ہو کر کامیاب قرار پاتی ہے نا، اسے صحیح حدیث کہتے ہیں. پھر کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایک دو جگہ کنفیوژن ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کہیں کوئی کچھ، لیکن وہ بھی صحیح ہے، اسے حسن کہتے ہیں. بعض دفعہ مزید ریسرچ کے بعد حسن صحیح بھی بن جاتی ہے. بعض دفعہ تیسرے درجے کی حدیث جو ضعیف ہوتی ہیں وہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ حسن کے درجے پہ بھی آ جاتی ہیں. تو یہ پوری سائنس ہے یہ حدیث. اتنا آج تک دنیا میں کسی انسان کے الفاظ پر اتنی ریسرچ، اتنی محنت نہیں کی گئی جتنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے الفاظ پر، ان کی احادیث مبارکہ پر نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائیں، ریسرچ کی. اور یہ سند پہ الگ سے، یہ جو سند میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، کس نے کس سے سنی، اس نے اس سے سنی، اور سنی یا کسی نے کسی کو کہتے ہوئے سامنے سنا یا کسی نے کسی سے سنا، پھر ان شخص کی ریسرچ کی جس سے سنی وہ ٹھیک ہے، کریکٹر کے لحاظ سے جھوٹ تو نہیں بولتا، حافظہ تو نہیں کمزور، مرتد وغیرہ تو نہیں ہو گیا، کوئی اس طرح کا سارا کچھ کنفرم کرنا ہوتا تھا، پوری ہسٹری. تو یہ اتنی لمبی ریسرچ اور ہسٹری ہے نا حدیث کی ہم تک پہنچنے کی، کہ انسان کی عقل کو حیران کر دے یہ چیز. قرآن مجید کے بعد اگر کسی چیز کی حفاظت کی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن انسانوں کی مدد سے، اور جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، یہ بہت زبردست، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ جاننا.
آپ کو بہت دلچسپ لگے گا یہ. اچھا جی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی چلوں. کچھ جگہوں پر یہ الفاظ بھی ساتھ شامل ہیں. فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِینَۃٌ وَالْکَذِبَ رِیبَۃٌ، کیونکہ سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ باعث شک ہے. بعض جگہ یہ الفاظ بھی ملیں گے آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حدیث میں مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر ایسے امور اپنانے کا حکم ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہیں، تاکہ دل اضطراب اور بے چینی کا شکار نہ ہو. دیکھیں، بات جو میں نے شروع کی تھی، بات سے بات نکلتے ہوئے کہیں اور چلی گئی. جب میں نے بات شروع کی تھی نا کہ ہم میں سے ہر ایک کو شک رہتا ہے کسی نہ کسی چیز پر، پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے. شک جو ہے نا، وہ انسان کو جب تک کہ وہ چیز بات کلیئر نہیں ہو جاتی چین سے نہیں بیٹھتا. اب جب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا، وہ اس وقت تک کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکے گا. وہ نیگیٹو سوچے گا، بے چین رہے گا، ٹائم ضائع کرے گا، انرجی ضائع کرے گا. تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو سمپل سا فارمولا آپ کو یہ بتایا گیا کہ شک والی چیزوں کو اس طرح سے چھوڑ دیں، تاکہ آپ بے چینی کا شکار نہ ہو، نہ آپ کا وقت ضائع ہو، نہ انرجی ضائع ہو. اب یہ دنیاوی امور بھی ہو سکتے ہیں، اخروی بہت لمبی لسٹ ہے، بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے. میں نے مختصر سا آپ کے سمجھانے کے لیے چند مثالیں رکھ دی تھیں. آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق پختہ علم حاصل کر لے. اور اس میں یہ دیکھیں، یہ چیز بہت میٹر کرے گی. میں نے تو کہہ دیا، میں نے یہ حضرت حسن سے روایت کی ہوئی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی کہ پورے اسلام میں، پوری زندگی میں آپ کی جو چیز شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑتے جائیں، اور جو چیز شک میں نہیں ڈالتی ہے، آپ کو کنفرم ہے، اسے اپناتے جائیں. کہہ دیا نا. اب شک میں کیا ڈال رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا، آپ کو خود ہی شک ہوتا جائے گا. لیکن کون سی چیز ہے جو شک میں نہیں ڈال رہی، کس چیز پر آپ کا یقین ہے یا تسلی ہے، ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. کچھ تو آپ بچپن سے گھروں سے سنتی آ رہی ہوں گی، کچھ آپ نے اب پڑھنا شروع کیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے جڑ جائیں، حدیث سے جڑ جائیں. علم ہی علم ہے، یہی تو علم ہے اصل میں. تو کوئی بھی ہو، دنیا کے کام ہو یا آخرت کے ہوں، ان سب میں آپ کو جب پختہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم ہوگا نا تو پھر کوئی شک نہیں ہوگا. اب آپ میں سے جس بہن کو ان مسائل کا اور ان کے حل کا پتہ ہوگا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، اور باقی وضو کا، اور کیا کیا مسائل ہیں، کہاں کہاں مجھے شک پڑتا ہے، اور کہاں کہاں آپ کو ان کا پتہ ہے. جب آپ کو ان کا جواب پتہ ہوتا ہے نا، علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. آج یہاں شک پڑا، اگلے لمحے آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور آپ تیسرے لمحے آپ پھر سے بیزی ہو جائیں گی. یہ ہے فائدہ. یہ اور یہ دین آپ سے چاہتا ہے کہ آپ وقت اور انرجی نہ برباد کریں، پختہ علم حاصل کریں، تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہے، اور کوئی کام کر لینے کے بعد ندامت اور پچھتاوے کی نوبت نہ آئے. پھر ہمارے ہاں اکثر لوگ، اچھا پھر دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ تو بڑے بڑے کام کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھار کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یا بچوں کو نہیں کچھ ہوتا، بچوں کو کوئی یہ چیز اگر کھا بھی لیں گے، پی بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں. ایکسٹریم پہ ہیں ہم لوگ. اور کچھ ایسے ہیں کہ اتنے بے چین رہتے ہیں کہ وہ چیز شک والی نہیں بھی ہے، ضرورت نہیں بھی ہے، فائدہ بھی نہیں ہے، وہ کیے جائیں گے، بے چین رہیں گے. اور میڈیکل میں تو اس کے اپنے کچھ نام بھی دیے گئے ہیں ان ٹرمینالوجی کو. بعض لوگوں کے جیسے بار بار ہاتھ دھونے کی بیماری ہوتی ہے، اس کے علاج بھی ہیں، سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے ان چیزوں کی. اور میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں گے، سو دفعہ ہاتھ دھو لیں گے، ہاتھ کی اسکن خراب ہو جائے گی، لیکن لگے گا کہ ابھی بھی میلے ہیں، گندے ہیں، کچھ ہیں. دو چار دفعہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن جنہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ سینکڑوں دفعہ کرتے ہیں. اور اتنی مثالیں ہیں. بعض لوگ اپنی گاڑی بار بار چیک کریں گے، پتہ نہیں بند کی ہے کہ نہیں کی. ایک ہوتا ہے نا 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، گھر کا دروازہ. بعض سینکڑوں دفعہ کرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو ذہنی مریض محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اسباب دیے ہوئے اختیار کر کے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ نارمل لوگوں کی بات کر رہی ہوں. شک سب کو پڑتا ہے، 2 3 دفعہ ہم میں سے سب کرتے ہیں. چولہا چیک کر لیا، ہاتھ بار بار دھو لیا، یہ نارمل ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ اگر 50 دفعہ جا رہی ہے نا چیز، 40 50 دفعہ، پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ نہیں یہ زیادہ ہو رہی ہے. بلکہ 40 بھی زیادہ ہے، میرا مطلب ہے کہ کوئی 10 دفعہ بھی اگر کرنے لگ جاتا ہے تو پھر تھوڑی فکر آپ کو اس چیز کی کانشیس ہونا چاہیے.
کہ آپ کو ضرورت تو نہیں ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ادروائز میں نارمل بات کر رہی ہوں، اس میں پھر دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ بڑے بڑے کام بھی کر لیں گے، پرواہ نہیں کریں گے، کچھ چھوٹی چھوٹی بات پہ پینک ہوتے رہیں گے۔ تو تقوی ہونا ضروری بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے، لیکن یہ چیز یہ تقوی میں نہیں آ رہی کہ آپ پاگلوں کی طرح بار بار وضو کر رہے ہیں، پھر شک پڑ گیا، پھر کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، نہیں۔ تو کیسے بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے آپ؟ کس طرح آپ خود کو نارمل فیل کر سکتے ہیں اور اس سچویشن سے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ علم کی وجہ سے، یہ پختہ علم۔ نمبر 3، سچائی کی علامت دل کا سکون ہے، جھوٹ کی نشانی دل کی بے اطمینانی ہے۔ تو یہ جو کچھ الفاظ آپ کو ایسے بھی ملیں گے اس حدیث کے آخر میں، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اور انہوں نے بس اتنی ہی حدیث دی ہے، ہم بھی اتنی ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ بعض روایت، ان کی مذکورہ روایت کے آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سچائی جو ہے وہ باعث اطمینان ہوتی ہے، اور جھوٹ باعث شک ہوتا ہے۔ چلیں، بس ہم نے آج اس والے حصے کو دیکھا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں ڈالنے والی چیزوں کو چھوڑ کر شک میں نہ ڈالنے والی چیزوں کو اپناؤ۔ تو آپ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیے، آج سے آپ غور کیجئے کن چیزوں پہ آپ شک کرتی ہیں، دنیا کی ہیں یا گھر سے ریلیٹڈ ہیں، یا یہ شریعت سے، آپ کے فرائض سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے، دونوں کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بعض دفعہ واقعی میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، لیکن یہ کم لوگ ہوتے ہیں، سب کو نہیں ہوتا۔ ہم جیسوں کو زیادہ تر کیا ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم ایک دن میں نہیں آئے گا، یہ نہ سمجھو کہ میں ایک کتاب پڑھ لوں گی تو علم آ جائے گا۔ یہ جب آپ قرآن مجید سے جڑیں گے، اس کی مختلف آیات آپ کو گھمائیں گی، اس طرح سے سیر کروائیں گی دنیا کی مختلف اور کتابوں کی، ایک آیت کے پیچھے اور کتاب پڑھیں گے، کبھی کچھ پڑھیں گے، کبھی کچھ سرچ کریں گے، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے گا، کبھی کوئی فقہی بات اس میں اس طرح سے ہوگی، تو وہ سب کچھ آپ سیکھتے 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 ساری زندگی کے ساتھ، یہ پروسیس تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھیں گے قرآن مجید سے اور حدیث سے جڑے رہیں۔ چلیں جی، بس آج کے لیے اتنا ہی، یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں۔